बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लॉन्ग मार्च की कॉल हो गई है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और 25 मई 2022 को यानी आज से 2-3 दिन बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, जो समझते हैं कि रजीम चेंज हुई है, जो अपने बच्चों का, अपने नस्लों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने सबको इस्लामाबाद बुलाया है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो इन जंजीरों को, ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, वो मेरे साथ इस्लामाबाद के लिए निकले। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने के लिए या इस लॉन्ग मार्च को में रुकावटें डालने के लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुख्तलिफ़ लोगों पे पर्चे काट रही है, मुख्तलिफ़ लोगों पे FIRs हो रही हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में कंटेनर लगाए जा रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है तो हर तरफ ये अफरा तफरी उन्होंने फैलाई हुई है और ये चाहते हैं कि लोग बाहर ना निकलें। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल पे लोग बाहर निकलेंगे, अपने शहरों से रैलीज़ की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मरी रोड पे। और ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये तमाम जो पाकिस्तानी हैं जो ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज था, जो अमेरिका ने अंदरूनी मीर जाफ़रों और मीर सादिकों की मदद से ये ऑपरेशन किया, तो उन सब को निकलना चाहिए और वो सब निकल रहे हैं। लॉन्ग मार्च के जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने जुमे वाले दिन कॉल करना थी, लेकिन उनको एक पैगाम भेजा गया कि हमें 4 दिन का टाइम दिया जाए, आप अभी इसको अनाउंस ना करें। उन्होंने मुल्तान के जलसे में अनाउंस करना था, लेकिन उन्होंने तब अनाउंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से, कुछ मुक़्तदर हलकों की जानिब से, या जो पाकिस्तान के करता धरता हैं उनकी तरफ से, मैं वाज़ेह तौर पे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को ये इत्तला दी गई कि अभी आप लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें, हमें 4 दिन का टाइम दें। लेकिन इमरान खान साहब ने 4 की बजाय उनको 2 दिन का टाइम दिया और उनको कहा कि मैं इतवार वाले दिन यानी संडे को मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को कॉल दूँगा इस्लामाबाद के लिए। अब ये टाइम क्यों मांगा गया, उसमें ये सारा सिनेरियो हो क्या रहा है? अब जो शहबाज शरीफ हैं वो भंवर में फंस गए हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि एक फेस सेविंग हो जिससे वो निकल सकें और उनकी इज़्ज़त भी बच जाए, उनकी पार्टी की इज़्ज़त भी बच जाए और कोई मामला हो भी ना। ठीक है, वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारी हम अगले इलेक्शन में किसी तरीके से फेस सेविंग से जा सकें। वो जो जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब ने इनको एक बंद गली में धकेल दिया है और वो चाहते हैं कि इनका नामो निशान जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आपने जैसे पहले देखा एहतजाज होते रहे हैं, हर तरफ एहतजाज हुए हैं, हर शहर में एहतजाज हुए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और पेशावर के बहुत सारे दूसरे शहरों में, और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस तरह के बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात किए हुए हैं और इमरान खान साहब के बग़ैर भी होते रहे हैं। एक तो जहाँ पे इमरान खान साहब जाते थे वो तो एक तारीख़ रकम हो जाती थी ना, लेकिन उसके अलावा अगर इमरान खान साहब जहाँ भी गए हैं या अगर वो नहीं भी गए तो वहाँ भी एक समा बांध जाता है, वहाँ भी इमरान खान साहब जलसे की तरह खिताब करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही होता था, लेकिन वहाँ भी लोग निकलते हैं। ये सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत को इक़्तिदार से निकालने के लिए है। ये एक तहरीक चल गई है कि एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी और उसको
ان بیرونی سازشوں کے ذریعے اور اندرونی میر جعفروں کی مدد سے، میر صادقوں کی مدد سے یہ آپریشن کیا گیا اور اس کو کامیاب بھی کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اقتدار سے نکالیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہو جاؤں گا، میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب کی جو بات تھی وہ سچ ثابت ہوئی، انہوں نے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جس طرح یہ سارا سینیریو آپ کو پتہ ہے، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا کہ جس طرح رات کو عدالتیں لگائی گئیں اور رات کو بختربند گاڑیاں منگوائی گئیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام نے، باہر اوورسیز پاکستانی نے ہر جگہ دیکھی۔ پاکستان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک اچھی بھلی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بہترین پالیسیاں بنا رہے تھے، ان کا جو نیریٹو تھا وہ عوام میں مقبول ہو رہا تھا، اور عوام جو ہے وہ ان کو پسند کر رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، لیکن یہ ایک رجیم چینج والا جو معاملہ ہوا ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ان کو 100 لوگوں نے ووٹ دینا تھا، فار ایگزامپل اگر میں بات کروں 100 لوگوں نے ووٹ کرنا تھا، وہاں پہ اس وقت 180 170 کی ایوریج جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بے پناہ مقبولیت عمران خان صاحب اس وقت مقبول ہو چکے ہیں اور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپریشن رجیم چینج کے بعد ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا، وہاں پہ احتجاج ہوگا۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں، جو الیکشن ریفارمز ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، اور جو امپورٹڈ حکومت ہیں ان کو گھر بھیجا جائے۔ یہ سارے معاملات کہاں تک جائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج ویسے ایک اجلاس بھی ہے ساری اتحادی پارٹیوں کا، مطلب کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں، کہ آیا کیا کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے، یا یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم یہ گند جو ہے وہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ہوا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی شاید فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ہم اگر لانگ مارچ کی بات کریں یا کال کی بات کریں، تو عمران خان صاحب نے جیسے ہی پاکستان میں لانگ مارچ کی کال دی تو لندن میں یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں لندن میں رہنے والے، انہوں نے احتجاج کیا نواز شریف کے رہائش گاہ کے سامنے، اور وہاں پہ انہوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، اور وہاں پہ جو سراؤنڈنگ میں نواز شریف کے گھر کے جو آس پاس لوگ رہتے تھے، انہوں نے مبینہ طور پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے پولیس میں اطلاع دی ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ہمارا سکون برباد کرتے ہیں، تو ان کو بے دخل کیا جائے۔ یہ بھی ایک مبینہ طور پہ خبر آ رہی ہے، میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی صورتحال کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس وقت منحرف اراکین جو ہیں وہ ان کو نااہل کر دیا گیا ہے، منحرف جو ہیں ان کو نااہل کر کے ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس اکثریت نہیں ہے، 186 ووٹ چاہیے کسی بھی شخص کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کل ایک قرارداد پیش ہونا تھی جو کہ عظمہ بخاری اور ان کے شوہر سمیع اللہ نے پیش کرنا تھی، لیکن وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہی اور وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب جو پی ایم ایل این ہے یا ان کی قیادت ہے یا ان کے ورکرز ہیں، وہ ان دونوں کو مطلب کہ عظمہ بخاری اور ان کے شوہر کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت
عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے، لیکن اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی اور دوبارہ ووٹنگ کے نتیجے میں جس کے زیادہ نمبرز ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور خوشائند بات یہ ہوئی ہے کہ جو عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کو بطور گورنر دوبارہ تعینات کر دیا اور وہ اپنی جو اپنا کام ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اس نے پی ٹی آئی کی حکومت کو یا لانگ مارچ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ میں ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، میں ان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دوں گا، اور یہ سارے جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر جگہ پہ محصور ہو کر رہ جائیں گے، میں طاقت کا استعمال کروں گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یا یاد کروانا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو یا پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو یا دوسرے جو بھی لانگ مارچ کرتے رہے ان کو کہ پچھلے دنوں مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی لاہور سے اسلام آباد کی طرف گئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی انتشار پھیلایا تھا، لیکن ان کو لانگ مارچ کرنے دیا گیا تھا۔ وہ یہاں سے اسلام آباد گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے جلسے وغیرہ کیے اور واپس آ گئے۔ دوسرا پیپلز پارٹی نے کیا، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سندھ سے چلی، بلاول بھٹو سندھ سے چلے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ میرے شہر سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک گئے اور کسی بندے نے نہیں روکا، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں آ سکتے یا کنٹینر لگائے یا ان کے سامنے کوئی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بالکل نہیں کی۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان جو ہیں وہ 2 دفعہ آ چکے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، بلکہ 3 دفعہ آ چکے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ تو آج جب یہ اناؤنس ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے یا پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے کہ تمام ورکرز جو ہیں وہ اسلام آباد اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اور چیز کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے، لیکن اگر ان کو گرفتار کریں گے تو جو عوام ہے وہ منتشر ہو جائے گی اور یہ سری لنکا جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے یہ والی حکومت۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور سے اپنا قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور قافلے کے ساتھ وہ آئیں گے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پنجاب سے شروع نہ کریں، آپ کا ایک ہولڈ ہے وہاں پہ کے پی کے میں، وہاں سے آپ شروع کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور میرے خیال سے یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے پتے بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، وہ سیاست جو ہے وہ ایک بہترین سیاست کھیل رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے، مطلب کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے 3.5 سال کی، وہ 35 سال پر بھاری ہے، حاوی ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت سے اچھے اقدامات کیے۔ انہوں نے کرونا، جب وہ آئے کرونا آ گیا، انہوں نے کرونا کا مقابلہ بھی کیا، انہوں نے اپنی عوام کو بھی بچایا، انہوں نے دوسری تمام پارٹیز کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ کام بھی کیا۔ اور جب سندھ والے لاک ڈاؤن لگا رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، میرے جو غریب طبقہ ہے، میرا دہاڑی دار طبقہ ہے، وہ بھوک سے مر جائے گا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں یا انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، انہوں نے خاتم النبیین کا جو ورڈ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے گا اس کے ساتھ خاتم النبیین لازمی پڑھا اور لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پناہ گاہیں بنائیں،
انہوں نے لنگر کھانے بنائے، انہوں نے ٹرک جو کھانے پہنچانے والے ہیں وہ سروسز دیں۔ تو بہترین اقدام تھا جب عمران خان کی حکومت چل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو گروتھ ریٹ ہے، اکانومی جو ہے وہ تقریباً 6 پر پہنچ چکی تھی، مطلب 5.87 پہ پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ایک بہترین حکومت چل رہی تھی جس کو آپریشن ریجیم چینج کے ذریعے سے اندرونی جو میر جعفر ہیں، اندرونی میر صادق ہیں، ان کی مدد سے ان کو ہٹایا گیا اور امریکہ کی مدد سے ان کو ہٹایا گیا۔ اور یہ سارا آپریشن پاکستان کی عوام نے رات 12:30 بجے یہ دیکھا کہ کس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو، ایک بہترین وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی اپنی کل کی پریس کانفرنس میں، جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا 25 تاریخ کو۔ انہوں نے کچھ اداروں کو یا مبینہ طور پہ کچھ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو اس دفعہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے بیچ میں نہیں آنا۔ اب یہ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں پہ دیکھ رہا تھا، ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے یا شہباز شریف کی حکومت ہے یا امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے فوج طلب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے یا فوج طلب کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں کہ فوج تعینات کر دی جائے اور اس سے فیس سیونگ مل جائے گی اور یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور یہ راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں اور اگلے جو تقریباً 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے لانگ مارچ سے پہلے کے، جو 25 تاریخ کا لانگ مارچ ہے اس سے پہلے والے جو ہیں وہ ٹائم ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی۔ اگر تو یہ حکومت گر گئی تو یہ تقریباً اکتوبر میں، انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے اور اناؤنس ہو جائیں گے ابھی کچھ دن تک، اگر عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ میں کامیاب ہو گئے تو۔ اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر بھی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے صحافیوں پر مقدمات درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ صابر شاکر صاحب پر مقدمہ کیا ہے انہوں نے، سمیع ابراہیم پر، میرے سب سے فیورٹ عمران ریاض خان صاحب پر انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ارشد شریف صاحب پر مقدمہ کیا ہے۔ تو یہ آواز جو ہیں وہ دبائی جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، اور ان کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے گھر پہ، وہ عمران ریاض خان صاحب کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سیف ہیں اور اپنے ویلاگز جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سدا نہیں رہیں گی۔ آپ نے جو یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، پاکستانی صحافت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی صحافت ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب تو خیر کیا، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لیے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کسی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔